नवाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सज़ा याफ्ता हैं। जलसों के अंदर जजों की तस्वीर लगा के उन पे हमले किए जाते हैं। देखें, आप डेमोक्रेटिक सिस्टम में आप आएँ, आपको कोर्ट की बात माननी है। ये कह देना से कि हमें पसंद नहीं, ये अक़लियती फैसला, ये 4-3 का है, 3-2 का है, आज उसकी भी वजाहत कर दी कोर्ट ने सारी। ये उनकी बुर्दबारी है सुप्रीम कोर्ट बेंच की। वो ये भी कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन, आप इलेक्शन, जितने वो इलेक्शन कमिश्नर्स थे, आपने एक आइन तोड़ा है। अगर 15 मेंबर फुल कोर्ट केपी के मामले में अगर चीफ जस्टिस बना दें तो इलेक्शंस फंडामेंटल है 90 दिनों के अंदर, तो बहुत सारे लोग एक्सपोज नहीं हो जाएंगे। वो बेंच बना दें, पूरी फुल कोर्ट बना दें। ज़रूरी नहीं, अब ज़रूरी नहीं है जो आप कह रहे हैं 8 और इस तरह के वो जजेस होंगे, हो सकता है उससे ज़्यादा हों। सुओ मोटो पे उस वक्त तो कोई नाराज़ नहीं हुआ जब इन्हीं जजों ने सुओ मोटो लेके एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट को भेज दिया, नो कॉन्फिडेंस पे जजमेंट कर दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ हमारी को एंकर अलीना इलियास हैं और आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जनाब आबिद ज़ुबैरी खुसूसी तौर पर हमारे साथ हैं। मामलात दो हैं जिन पर हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, उसके बाद की जो सिचुएशन है, हुकूमत कैसे उसको हैंडल कर रही है, कानूनी सूरत हाल क्या होगी, और दूसरा आज 4 अप्रैल है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हम समझते हैं शहादत का दिन है, तो उस पर मैं बात करूंगा। वैसे तो भुट्टो साहब की जो खिदमात हैं उस पर तो गुफ्तगू है और पूरा पाकिस्तान जानता है कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सारे का सारा उसमें हम सब पूरी कौम भुट्टो साहब की एहसानमंद है और ये उनकी काविशें थी, उनकी एफ़र्ट से हमें ये सब कुछ मिला। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा जो मुनाफ़कत की जा रही है उनके नाम के साथ, जो लोग उनके नाम के साथ हैं, दर हकीकत उनके बारे में सोचते क्या हैं और किस तरह उन्होंने अपने फेसेस को ढांपा हुआ है, वो मैं आपको थोड़ा सा कुछ दिखाऊंगा जिससे वो एक्सपोज होंगे। और मैं समझता हूँ ये हमारा फ़र्ज़ है कि ऐसे जो नौसरबाज हैं उनको हम ज़रूर एक्सपोज करें। आज शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में भुट्टो साहब के लिए दुआ का कहा और जो उन्होंने जिस आजिज़ी से जो वो गुफ्तगू फरमा रहे थे, मैं चाहता हूं कि ज़रा वो आप थोड़ा सा सुन लें, अगर वो शॉर्ट चलवा दें तो। अपनी बात ख़त्म करने से पहले मैं आपसे गोशगुजार हूं कि अगर आप ऑनरेबल मौलाना असद को फरमाएं कि वो मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हक़ में दुआ फरमाएं। ये आपने देखा कितने मुअद्दबाना अंदाज में वो ये कह रहे हैं, मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए दुआ करवाएं। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बज़ाहिर बहुत अच्छी लगती है। इनके भाई साहब का एक मैं आपको गुफ्तगू सुनवाता हूँ कि वो भुट्टो को समझते क्या थे और असल में अभी भी वो इस पूरा जो ये जो टोला है इनके वो सरबराह हैं। आइए सुनिए क्या कह रहे हैं जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब। और अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले लोग हैं, अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले ये लोग शहीद ज़ियाउल हक का मुकाबला करेंगे। ये पाकिस्तान के गद्दार, जिसको वो शहीद कहती है अपने बाप को, उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हुए। ये पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हुए। अच्छा, ये जो सोच है, मेरा ख्याल था कि चलें माजी की बात है, कोई नहीं, लेकिन आज आज़म नज़ीर तारड़ ने जो गुफ्तगू की वज़ीर कानून ने कौमी असम्बली में, मैं चाहता हूँ ज़रा आप वो गुफ्तगू सुनिए। उन्होंने 77 का जो मार्शल्ला है उसका इल्ज़ाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उसका मुर्द इल्ज़ाम ठहराया। सुनिए ज़रा क्या फरमा रहे हैं। पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात पे मुख्तलिफ अदवार में उंगलियां उठाई गईं। 1970 में जो सूरत हाल बनी इंतखाबात के नताइज के हवाले से और नताइज की तकसीम के हवाले से, हमने उसकी कीमत भी चुकाई। मैं आज इस मुअक्कर ऐवान में खड़े होकर तारीख़ के एक तालिब इल्म के तौर पे ये बात बिला खौफ़े तरदीद कर सकता हूँ कि 1977 के इंतखाबात अगर निगरान हुकूमतों की मौजूदगी में होते
تو نتائج شاید ملتے جلتے ہی ہوتے، لیکن اس کے بعد چلنے والی تحریک کے نتیجے میں ہمیں 11 سال کا بدترین مارشل لاء نہ ملتا، جس نے پاکستان کا سیاسی نقشہ بدل کے رکھ دیا۔ یہ وزیر قانون ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، اور بلاول بھٹو اس کابینہ میں وزیر خارجہ ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں اعظم نذیر تارڑ کہ 1977 کا جو مارشل لاء لگا وہ نہیں لگتا اگر وہ انتخاب ذوالفقار علی بھٹو نہ کرواتے۔ اس کا مطلب ہے جو دھاندلی کے الزامات تھے جس کی بنیاد پر سب کچھ ہوا، وہ ذوالفقار علی بھٹو اس میں ملوث تھے۔ یہ آج اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں، اور کیونکہ اب اس وقت جو پولیٹیکل فلسفی آصف علی زرداری صاحب کی ہے، بھٹو کا جو خون ہے، بھٹو کی جو تربیت تھی جس میں صرف خون دینا تھا پاکستان کے لیے، وہ تو پیچھے چلی گئی ہے۔ اور بڑے جس انداز میں بلاول تقریر کرتے ہیں، الفاظ چبا چبا کر، میں اس پہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ پھر شرجیل میمن صاحب سیخ پا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہم بات کرتے ہیں کہ جو بلاول بھٹو جو سیاسی انداز میں گفتگو کرتے ہیں، اور کسی حوالے سے تو رانا ثناء اللہ گفتگو کر سکتا ہے یا شیخ رشید، میں تو صرف بطور صحافی جو ان کے سیاسی معاملات ہیں اس پر بات کر سکتا ہوں، لیکن وہ پھر بہت خفا ہو جاتے ہیں۔ میں پہلے تو عابد زبیری صاحب، یہ آج تاریخ کا جبر ہے، آج 4 اپریل ہے، ان کی جو شہادت ہے اس کے لیے لوگ دعاگو ہیں، جو پیپلز پارٹی میں نہیں بھی ہے۔ کانسٹیٹیوشن دیا، نیوکلیر پروگرام دیا، لیکن یہ لوگ جو الزام لگا رہے ہیں ذوالفقار علی بھٹو پر کہ 1977 کا انتخاب اگر بھٹو نہ کرواتا، نگران حکومت محسن نقوی کروا دیتا، تو شاید حالات ایسے نہ ہوتے۔ یہ مجھے میں اس کو سمجھنے سے قاصر۔ بڑا افسوس کی بات ہے دیکھیے، بھٹو شہید بھٹو جیسے عظیم شخص کے بارے میں ایسی بات وہ کر رہے ہیں، آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ 1971 میں تو بہت چھوٹا تھا، آپ پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یعنی ہم کس حال میں تھے اس وقت۔ بھٹو صاحب نے جب حکومت سنبھالی تو سب کو ایک نئی امید کی کرن دی، غریب لوگوں کو امید کی کرن دی، اور انہوں نے حکومت کی، ان کے خلاف ان کو کبھی قبول کیا ہی نہیں گیا۔ اس وجہ سے یہ سارا اور جو موومنٹ چلائی، یہی پارٹیز جو آج ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، وہ ان کے ساتھ ہیں، یہی انہوں نے وہ موومنٹ چلائی تھی۔ یہی وہ لا منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک تحریک چلی جس کے نتیجے میں مارشل لاء لگا۔ آپ کو یاد ہوگا جب مارشل لاء لگا تو یہ سب جو پارٹیز تھیں، یہ مرحوم ضیاء الحق صاحب، جنرل ضیاء الحق صاحب کے ساتھ شامل تھے اس کے اندر، جو ساری جماعتیں بھٹو صاحب کے خلاف۔ تو یہ تاریخ تو ہم نے بھی دیکھی ہے سر۔ ایک اور جو آج تاریخ کا جبر میں نے دیکھا، انہوں نے کہا مولانا صاحب کو بلائیں دعا کرنے کے لیے۔ وہ مولانا اسد محمود کی بات کر رہے تھے جو مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے ہیں، مفتی محمود صاحب مفتی محمود کے پوتے۔ مفتی محمود پی این اے کی حکومت میں جمعیت علماء اسلام کے 2 وزیر تھے جس وقت ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی، اور مفتی محمود اس اتحاد کے سربراہ تھے جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو اتارنے کے لیے پی این اے بنایا، موومنٹ چلائی، پھر ضیاء الحق کے ساتھ ملے، اپنے وزیر دیے، اور ضیاء الحق نے جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی اس کے بعد لات مار کے ان کو باہر نکالا، اور پھر ان کو جو بھی کچھ ہوا۔ لیکن آج ان کے پوتے مولانا مفتی محمود کے وہ وہاں پر وہ دعا کروا رہے تھے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بھٹو کے وارث وہ بن گئے جو بھٹو کے قتل میں شریک تھے۔ اور میں ایک بات کہوں گا، تھوڑی تلخ کہوں گا اس لیے کہ جو حاکم علی زرداری صاحب تھے نا، آصف زرداری صاحب کے والد محترم، وہ بھی اے این پی میں تھے، ولی خان کی جماعت میں تھے، جس نے یہ کہا تھا کہ قبر ایک ہے بندے 2 ہیں۔ اور اب آصف علی زرداری بھٹو کی جو لیگیسی ہے اس کے وارث ہیں، اور بلاول بھٹو جو گفتگو کر رہے ہیں، مطلب ایک پیتھیٹک اور ایک انتہائی افسوسناک زبیری صاحب۔ جبکہ بے نظیر بھٹو کی بہت سی ایسی تصویریں ہیں جب وہ اپنے والد صاحب کو ملنے جاتی تھیں تو ساتھ بلاول ہوتا تھا اور ان کی دوسری بیٹی ہوتی تھی، ہاتھ میں پکڑا، مثلا ہاتھ میں بچوں کو ساتھ لے کے جاتے تھے۔ مطلب بلاول کو وہ چیزیں بھی یاد نہیں ہیں، اور بلاول کی جو تربیت ہے وہ ساری جاتے تھے بھٹو صاحب تو نہیں، آصف زرداری سے محترمہ بے نظیر جب ملنے جاتی تھی، بھٹو صاحب تو نہیں بھٹو صاحب کو تو شادی بعد میں، وہی میں کہہ رہا ہوں۔ جی وہ کراچی تصاویر جو ہیں وہ جب زرداری صاحب سے وہ ملنے، میں خود کئی دفعہ ٹرائل میں گیا، دیکھا، اور جو ان کے ساتھ برا سلوک ہوتا تھا آصف زرداری صاحب کے ساتھ، اس میں بہت برا سلوک ہوتا تھا، میں خود وٹنس میں نے کیا اس چیز کو۔ لیکن آج وارث وہ لوگ بن گئے بھٹو کے جو جن کے ہاتھ رنگے ہوئے تھے۔ سر پرابلی تاریخ شاید بھول گئے ہیں لوگ، یہی ہوگا۔ لیکن پولیٹکس آپ دیکھیے،
اس کا ہی نام ہے. میں اتنا سیاسی آدمی نہیں ہوں, آپ بہتر سمجھتے ہیں. تو آپ دیکھیں پالیٹکس میں ہو سکتا ہے دے آر نو پرماننٹ فرینڈز اینڈ پرماننٹ اینیمیز بٹ پرماننٹ انٹرسٹ, یہ انگریز نے کہا تھا. پرابلی پرماننٹ انٹرسٹ کی بات ہو رہی ہوگی, لیکن لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے تاریخ. اچھا اب ہم شروع کرتے ہیں جو قانونی معاملات ہیں جس پہ انہوں نے رات کابینہ نے ایک فیصلہ کیا, سرکاری افسران کو باہر نکال کے سپریم کورٹ پر حملہ اس طرح سے کیا کہ جو ان کے جو رجسٹرار تھے ان کو واپس کہا کہ جی ان کو واپس بلا لیں, کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے لکھا کہ آپ کو واپس چلے جانا چاہیے. اچھا میں یہ سپریم کورٹ کے جو رولز ہیں میں وہ پڑھ رہا تھا 2015 والے سے. جی اور اس میں نمبر 3 پہ اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے لکھا ہوا ہے, according to the post in connection with the affairs of the Supreme Court whereby initial recruitment, promotion, transfer or on deputation shall be made in the prescribed manner by the Chief Justice or by a person authorized by him in that behalf. کابینہ تو کر ہی نہیں سکتی. نہیں کر سکتی تھی. دیکھیں چیف جسٹس کی یہ خود یہ گریڈ 22 کے آفیسر ہیں عشرت علی صاحب, اور یہ رجسٹرار ہیں سپریم کورٹ کی, اس پہ آئے ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے بھیجے گئے تھے, اور ان کا واپسی کا فیصلہ کرنا چیف جسٹس کی اختیار ہے, آپ وہ کر ہی نہیں سکتے تھے. سینئر جج جسٹس فائز نے ایک بات کہی تھی, لیکن اس کا ایک طریقہ کار دیا ہوا, اس کے تحت ان کو جانا چاہیے. لیکن وہ آج بات اس لیے ہو گئی کہ 6 ممبر بینچ کا ایک فیصلہ آ گیا جس کے اندر وہ ساری بات ختم کر دی گئی ہے. ہمارے پاس وہ پڑا, یہ وہ سارا ختم ہو گیا. اچھا اب ایک اور پولیٹیکل ایشو بھی ہے, لیگل بھی ہے. نواز شریف صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سزا یافتہ ہیں, ان کے فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈڈ ہیں کیونکہ وہ اشتہاری ہیں. ایک کورٹ کا, لوئر کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس میں وہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہا. ہاں جی, نیب کورٹ کا. اب ٹی وی پہ پیمرا نے تو ان کی تقاریر پر پابندی لگائی ہوئی ہے. ہم بھی تھوڑی دیر کے لیے گئے کیونکہ سب لوگ شاید چلے گئے تھے یا اس کا اندازہ نہیں تھا, لیکن ہم بالکل اب نہیں دکھائیں گے اس لیے کہ بھگوڑے ہیں سپریم کورٹ سے اور فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ ہے. سو وی ول ناٹ شو ہم آن دا اسکرین. ان کی جو لائیو اسپیچ ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا ہے جج صاحبان نے, یہ ان کے خلاف چارج شیٹ بنے گا اور یہ ایک شخص کو اقتدار میں لانے کے لیے کیا جا رہا ہے. انہوں نے ویری کلیئرلی, جس طرح یہاں پر شہباز شریف صاحب بات کرتے ہیں, مریم اورنگزیب صاحبہ کرتی ہیں, مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ ہے, سپریم کورٹ پر الزام لگایا ہے. دیکھیں الزام تو میں کئی مہینوں سے دیکھ رہا ہوں جو سپریم کورٹ پہ لگ رہا ہے. آپ دیکھیں جلسوں کے اندر ججوں کی تصویر لگا کے ان پہ حملے کیے جاتے ہیں. یہ تو سپریم کورٹ کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ انہوں نے ابھی تک اس کا نوٹس نہیں لیا. یہ پیمرا کو دیکھنا چاہیے تھا کہ اس طرح کی چیزیں آپ نے ٹی وی پہ کیسے اجازت دی کہ یہ آپ اس طرح کی ججوں کی تصدیق کی جائے اس میں سے. کیونکہ دیکھیں وہ تو اپنے آرڈر سے بولتے ہیں, وہ اس طرح کی تقاریر تو نہیں کر سکتے, اپنے آپ کو ڈیفینڈ تو اس طرح سے نہیں کر سکتے. لیکن آپ جو بھی ہیں, لیکن آپ کو ایک بتا دوں بات, یہ جو سپریم کورٹ ججز جو ہوتے ہیں, ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے. ایک بات میں بتاؤں, دیکھیں میں بھی وکیل ہوتا ہوں, میرے ہاتھ میں بھی فائل اور کتاب ہوتی ہے. قلم جو ہوتا ہے انصاف کا وہ جج کے ہاتھ میں ہوتا ہے, فیصلہ انہوں نے دینا ہوتا ہے. میں فیصلہ نہیں کرتا یا آپ نہیں کرتے, آپ ٹی وی بیٹھ کے کچھ بھی کہتے رہیں, میں اور آپ کچھ کہتے رہیں, فیصلہ ان کو دینا ہوتا ہے. آپ ان کی تذلیل کر کے آپ انصاف کو آپ خود نقصان کر رہے ہیں, مطلب انسٹیٹیوشن کا بھی اور اپنا بھی. تو خدا رہا میں نے ان سب سے یہ درخواست ہے کہ آپ سوچیں آپ کیا بات کر رہے ہیں. یہی وہ جج ہیں جن پہ آج آپ حملے کر رہے ہیں کہ جب ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف انہوں نے قاسم سوری والا کیس ہوا, عدالت لگی, انہوں نے ایکشن لیا تھا, ڈیزالو کر دی تھی پارلیمنٹ, اور سارا وہ اس کو ریسٹور کرنے میں پوری پارلیمنٹ کو. یہ دیکھیں اس کو ریسٹور کیا, یہی 3 ان کی وجہ سے دیکھیں ان کی وجہ سے حکومت کی نو کانفیڈنس ہوئی. اور وہ پرائم منسٹر جو الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا اس نے حکم مانا, انہوں نے اپنی ڈائری اٹھائی اور چلے گئے. ٹھیک ہے نا جی, وہ بھی کھڑے ہو کے کہہ سکتے تھے میں نہیں مانتا. یہ ججز یہ ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں بائسڈ کورٹ ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ بات نہیں کی. دیکھیں آپ ڈیموکریٹک سسٹم میں آپ آئیں, آپ کو کورٹ کی بات ماننی ہے, یہ کہہ دینا کہ ہمیں پسند نہیں, یہ اقلیتی فیصلہ, یہ 4-3 کا, 3-2 کا ہے. آج اس کی بھی وضاحت کر دی کورٹ نے ساری. آپ کو بے شک پسند نہیں آئی, اور آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ فل کورٹ چاہتے ہیں آپ ان سے پوچھیں. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, یہ کن ججوں کے, منسٹر صاحب کہتے ہیں ان کے حساب سے فل کورٹ 13 ججوں کا ہوگا. دیکھیں ان کی دیکھیں یہ ججمنٹس ہیں کہ آپ اپنی مرضی کی بینچ نہیں چاہ سکتے. یہ ثوابدید ہے چیف جسٹس صاحب کی. ٹھیک ہے, آپ اعتراض ایک جج پہ کر سکتے ہیں کہ جو بھی آپ ایک طریقہ, اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, لیکن ڈیسیجن اس جج کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریفیوز کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. لیکن یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ جی یہ جج ہوں وہ نہیں میری اپنی مرضی کی بینچ ہو. یہ وہی 3 ججز ہیں جو وہ اس بینچ میں تھے جب ان کو ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گھر جانا پڑا. اب آپ کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں, یہ آپ سمجھتے ہیں آپ کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں, آپ لیگل لڑائی کریں. یہ ٹی وی پہ آ کے یا جلسوں میں آپ لڑائی نہیں کریں.
آپ کی ٹیم ایسی ہو جو کنونس کرے ججوں کو کہ جی الیکشن 90 دن میں نہیں ہونے چاہیے, ہمارا آئین کہتا ہے 90 لیکن یہ مینڈیٹری نہیں ہے. آپ یہ آرگیو کریں, آپ یہ کریں الیکشن کمیشن کے پاس ساری پاورز ہیں, وہ جب چاہے جو ڈیٹ دے دے ان کے حساب سے یہ قانون. اگر یہ آئین کہتا ہے تو آپ آ کے کہیں یہ بات. تو وہ تو اور جب خود ایک اپلیکیشن دی گئی اس کیس میں جو 1 مارچ کو فیصلہ آیا, خود آپ انہوں نے وڈرا کی وہ فل بینچ کی اپلیکیشن. کیوں وڈرا کی آپ نے؟ آپ انسسٹ کرتے کہ جی فل کورٹ ہونا چاہیے. تو لیکن یہ سب چیزیں دیکھنے کی لیکن یہ جو آج چیف جسٹس صاحب نے کل بھی وضاحت دی, آج فیصلہ بھی آ گیا, اعظم نذیر تارڑ صاحب جاتے ہیں پارلیمنٹ میں, پھر وہی تقریر کرتے ہیں کہ یہ اقلیتی فیصلہ اور یہ 4-3 اور یہ وہ. اور پھر بلاول نے بھی آج یہ بات کی ہے, اس نے کہا اس طرح تو ہم اس فیصلے کے بعد ہم ایمرجنسی کی طرف جائیں گے یا مارشل لا کی طرف جائیں گے. آخر وہ یہ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں تو کس بنیاد پہ؟ دیکھیے اس لیے وہ بات کر رہے ہیں کیونکہ دیٹ مینس دے آر گوئنگ ٹو ڈیفائی دی سپریم کورٹ. اگر سپریم کورٹ کے آپ خلاف کوئی بات کریں گے, دیٹ مینس آپ نے ایک انسٹیٹیوشن کے خلاف کی جس کے آپ پابند ہیں فیصلے کے, تو آپ کا سسٹم کولیپس کر گیا. جب کولیپس کرے گا تو ایک تھرڈ فورس آ جائے گی بیچ میں, کیونکہ ڈیموکریٹک سسٹم کولیپس کر جائے گا اگر آپ کورٹ کی بات. تو ہو سکتا ہے انہوں نے اس کو مد نظر کرتے ہوئے کیا کہ جی ہم بات نہیں مانیں گے تو شاید اس کی نشاندہی کریں. لیکن بات نہیں مانیں گے تو نااہلی کی طرف نہیں جائیں گے وزیر اعظم. وہ تو ہوگا نااہلی, لیکن وہ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے تھرڈ جو شاید ان کی بات ہی دیکھیں, میں تو نہیں سمجھتا ان کی اسپیچ کی کیا وجہ تھی. انہوں نے کہا تھرڈ فورس آ جائے گی, کافی دفعہ یہ بات کر چکے, تو اس کا مطلب وہ شاید کوئی چیز پرسیو میں کر آپ رہے ہیں. کو ان کی گفتگو اگر یہ سنوا دیں کہ اگر لارجر بینچ نہیں بنتا, جو بلاول بھٹو صاحب نے جو بات کہی تھی, ذرا وہ سن لیں. اگر لارجر بینچ نہیں بنتا تو ایک ایسا کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہوگا جس سے خدا نہ خواستہ, میرا جو خدشہ ہے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان میں ایسا کوئی ایمرجنسی یا مارشل لا ٹائپ سچویشن پھر سے نہ لگ جائے. میں بڑا بات کر رہا ہوں. مجھے جو خدشہ ہے کہ جس طریقے سے یہ تخت لاہور کا لڑائی انا پہ اتر آیا ہے, ایگو کی بات, ایگو کا سوال بن چکا ہے. میرا جو خدشہ ہے اگر لارجر بینچ نہیں بنتا تو تاریخ عمر عطیار بندیار چیف جسٹس صاحب کو یاد رکھے گا, مگر ایسے یاد رکھے گا کہ پاکستان کو ایک بار پھر آمریت کی دلدل میں دکھیل دیا گیا. اب بجائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ جو لوگ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے وہ اس کے رسپانسیبل ہوں گے, وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال رسپانسبل. میں تو کہتا ہوں جی آج سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے وہ آئین و قانون کے حساب سے, اور میں آپ کو یہ آپ کی فورم سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ بار جس کا اس وقت میں صدر ہوں, ہماری پوری بار سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے سر, آئین اور قانون کے حساب سے. یہی ہمارے نصب العین ہے. اور دیکھیے بورڈ کی آپ کو بات ماننی ہے. میں سمجھتا ہوں جو فیصلہ آیا ہے اس سے آئین بچ جائے گا, لیکن آئین نہیں بچے گا اگر آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا کورٹ کے فیصلے پہ. اس وقت آئین ٹوٹے گا, اور آئین ٹوٹے گا, آئین شکنی ہوگی, تو پھر آپ جانتے ہیں اس پہ کون سا آرٹیکل لگتا ہے. تو یہ سب چیزیں دیکھیں, میں تو کہتا ہوں آج اس بینچ نے ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا. میرا ویو یہ تھا اس فیصلے کے آنے سے پہلے کہ جو الیکشن کمیشن نے تاریخ بدلی, ایک سپریم کورٹ کے ڈائریکٹ آرڈر تھا, یہ آئین شکنی کی ہے انہوں نے. لیکن آج دیکھیے سپریم کورٹ نے کہا انکانسٹیٹیوشنل وداؤٹ جورسڈکشن, یہ لفظ استعمال کیے, لیکن یہ نہیں کہا کہ یو ہیو سبورٹڈ دا کانسٹیٹیوشن. یہ ان کی بردباری ہے سپریم کورٹ بینچ کی. وہ یہ بھی کہہ سکتے کہ الیکشن کمیشن, آپ نے جتنے وہ الیکشن کمشنرز تھے, آپ نے ایک آئین توڑا ہے. کیونکہ میں کہتا ہوں یہ سبورژن ہوئی ہے آئین کی. جو بات نہیں مانے گا, آپ بتائیں حکم نہیں مانے گا, آرٹیکل 5 اور آرٹیکل 190 آپ کو پڑھنا پڑے گا ساتھ, وہ آپ پڑھیں گے تو اس پہ آئین شکنی ہوگی. دیٹ ول اماؤنٹ ٹو سبورژن آف دا کانسٹیٹیوشن. یہ سوچیں, ان کے لا منسٹر وغیرہ کو بتانا چاہیے. یہ قانوندانی, یہ لوگ بڑے منجھے ہوئے پولیٹیشین ہیں, ان کو پتہ ہے کہ اس کی کیا بات ہوگی. آپ کو آئین نہیں پسند آ رہا, آپ الیکشن سے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ الیکشن اپنی مرضی سے کیوں چاہتے ہیں؟ کورٹ نے کہا آپ الیکشن ہی ہونے نا 5 مہینے بعد ہوں پہلے ہوں. آپ آج نیشنل اسمبلی تحلیل کر دیجیے, الیکشن بالکل ہو جائیں. بالکل. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ اور واپس آتے ہیں تو ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے, اسی سے ریلیٹڈ ہے. گفتگو جاری رہے گی, ہمارے ساتھ ہی رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. عابد زبیری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور پاکستان کی جو اس وقت صورتحال ہے عدالتوں کی, ایک چیز میں سوال کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے بتاؤں کہ آج 6 ممبر جو بینچ تھا اس نے سماعت کی جو سو موٹو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو لیا تھا.
تو 6 جو ججز تھے انہوں نے سماعت کی اور ان کا جو فیصلہ یونانیمسلی آیا انہوں نے اس سو موٹو کو کلوز کر دیا، اور جو ادر آسپیکٹس ہیں وہ ڈیٹیل ججمنٹ میں آئیں گے. لیکن اب اس وقت سپریم کورٹ میں 15 ججز ہیں. 6 ججز نے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کیا ہے. آج جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بینچ والا فیصلہ ہے اس کو انہوں نے کلوز کر دیا ہے. شاہد وحید صاحب آلریڈی ڈسینڈنگ نوٹ دے چکے ہیں اس میں، یہ 7ویں جج، اور عمر عطا بندیال صاحب اس بینچ کا حصہ نہیں تھے، تو یہ ہو گئے 8. 15 میں سے اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ 8 جج جو ہیں وہ تو لائک مائنڈڈ ہیں ایک طرف ہے، دوسری طرف میں بھی ہو سکتا ہے ایشوز کی بنیاد پر کچھ لوگ ہوں جو کچھ اور بات کر رہے ہوں. تو آج سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات کہ کیوں اعظم نذیر تارڑ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی 13 ممبر بینچ بنائیں، کیونکہ اگر 2 مظاہر نقوی صاحب اور اعجاز الاحسن صاحب کو نکال دیں تو پھر ان کی تعداد زیادہ بنتی ہے. گویا کوشش یہ کی جا رہی ہے، جو نواز شریف بھی وہاں سے بلبلا رہے ہیں اور یہاں پر نون لیگی بلبلا رہے ہیں کہ جو مظاہر نقوی صاحب اور اعجاز الاحسن صاحب وہ نکل جائیں اور باقی. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے عابد زبیری صاحب کہ اگر 15 ممبر فل کورٹ کے پی کے معاملے میں اگر چیف جسٹس بنا دیں تو الیکشنز فنڈامنٹل ہے 90 دنوں کے اندر، تو بہت سارے لوگ ایکسپوز نہیں ہو جائیں گے؟ میں نہیں سمجھتا. دیکھیے آپ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں تفریق کی اور یہ سب کی، میں ذرا اس سے میرا اختلاف ہے تھوڑا سا. اختلاف اس لیے کہ دیکھیے ہر جج اپنے کانشنس اور آئین کے حساب سے فیصلے کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے، دیکھیے جو ایون جو ججز جو کہتے تھے یہ سو موٹو وغیرہ نہیں ہے، انہوں نے میرٹ پہ بات نہیں کی. انہوں نے بات کی کہ جی ہم سمجھتے ہیں کہ سو موٹو نہیں ہوتا، آپ کو ہائی کورٹ کے راستے کے تھرو آنا چاہیے تھا، اس لیے ہم پٹیشنز کو ڈسمس کرتے ہیں. جو نوٹ تھا یا جو انہوں نے بیٹھنے سے اس پہ بینچ پہ منع کیا. دیکھیے اب یہ بات آگے سامنے آ گئی. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جج معزز جج جو ہے وہ کہے گا کہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے. لیکن دیکھیں ہر انسان کا اپنا ویو ہوتا ہے، اور وہ بینچ بنا دیں، پوری فل کورٹ بنا دیں. ضروری نہیں، اب ضروری نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں 8 اور اس طرح کے وہ ججز ہوں گے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہوں. مطلب دیکھیں نا، ہر جج اپنے حساب سے کانشیس اپنے کانسٹیٹیوشن سے فیصلہ کرے گا، ایمانداری اور لا اپلائی کرے گا. ہمارے بڑے سارے جج محترم ہیں سر. کیونکہ یہ جو فل کورٹ اور سو موٹو اور یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ نون لیگ نے اس کو بڑا پروپیگیٹ کیا ہے پارلیمنٹ میں، اور کہا ہے کہ جو سینئر ججز ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں، اور پھر وہ بنیاد بنا کے انہوں نے وہ ایک لیجسلیشن کی ہے جو بہت سارے لوگ یقین کرتے ہیں کہ آئین میں ترمیم کے بغیر وہ چیزیں نہیں ہو سکتی تھیں، لیکن انہوں نے پارلیمنٹ کے ذریعے اسے کرنے کی کوشش کی ہے، اور اب وہ صدر صاحب کے پاس بھی پڑا ہے. یہ میں پڑھ رہا تھا 186 جو ایڈوائزری جورسڈکشن ہے صدر صاحب کی، جی یہ جو کچھ وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں 191 تو جو میں سمجھاؤں کچھ اور کہتا ہے، تو اس پہ بھجوا دینا چاہیے ریفرنس سپریم کورٹ میں ایک لا پوائنٹ پر اس کی ان کا لینے کے لیے، رائے لینے کے لیے، اوپینین لینے کے لیے. دیکھیے آپ آپ نے بڑی بات کی ہیں. دیکھیے جو فنڈامنٹل بات ہے 191 کا جو انٹرپریٹیشن ہے، وہ کہتا ہے سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن دا لا، سپریم کورٹ میک رولز. اب یہ رولز جو آئین کے تحت بنتے ہیں ان کا بھی کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس ہوتا ہے، اور کئی ججمنٹس ہیں آنریبل سپریم کورٹ کی جس کے اندر یہ بات کی ہوئی ہے. لیکن نیچرلی پارلیمنٹ کا ایکٹ ہے، یہاں کوئی لا نہیں تھا، اب رولز بن گئے. کیا اب یہ ایشو ایک سوال ہے، کیا اب قانون بنا کے اس کے اندر تبدیلی کی جا سکتی ہے؟ پہلا یہ سوال ہے. ٹائمنگ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ ٹائمنگ صحیح ہے، اس وقت کیا کرنا چاہتے ہیں، اور 3 کا فگر کیوں رکھا گیا، اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. پھر کیا 184(3) کی پاور جو ہے وہ اس کو آپ اس طرح سے کرٹیل کر سکتے ہیں. دیکھیں ہماری بارز کی انکلوڈنگ می کا، میں نے جب یہ ترمیم ہو رہی تھی اس وقت بھی ایک بڑے سینئر پارلیمنٹیرین تھے، ہمارے وکیل تھے، میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ آپ اپیل ایک دے دیجئے 184. 2010 کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اس کی وجہ تھی کہ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ آپ ایگریوڈ ہوتے ہیں تو پھر آپ اس کے حساب سے وہ اپیل کر دیں. ایک اپیل کا حق ہونا چاہیے، ریویو کی پاور نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ نہیں دیا گیا. لیکن آپ کیا قانون کے تحت دوسرا یہ بھی ڈیبیٹیبل ہے کہ کیا آپ 184 جو کانسٹیٹیوشنل پروویژن اس کے اندر اپیل قانون سے دے سکتے ہیں، یہ بھی، اور وہ بھی ریٹروسپیکٹیو. دیکھیں، اور تیسری بات جو آپ نے بات کی ابھی کہ یہ ججز کے اوپر سو موٹو پہ، اس وقت تو کوئی ناراض نہیں ہوا جب انہی ججوں نے سو موٹو لے کے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کی گورنمنٹ کو بھیج دیا، نو کانفیڈنس پہ ججمنٹ کر دی. اس وقت بھی سو موٹو ہی لیا گیا تھا. ہمیں اس زمانے کے جو سپریم کورٹ بار کے صدر تھے وہ خود گئے، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو حالات ایسے خراب ہیں، کوئی تیسری فورس آ جائے گی، اس لیے آپ یہ سو موٹو. رات کو عدالت لگی اور فیصلہ ہوا اور ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر گئے. ٹھیک ہے، ان کی ججمنٹ تھی اور سب نے مانا، عمل ہوا نا سر اس پہ. ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر چلا گیا گھر.
ڈائری اٹھا کے. تو یہ چیزیں ہیں نا, جب مطلب کہ آپ اس وقت سو موٹو صحیح تھا, وہ گڈ سو موٹو تھا, اب بیڈ سو موٹو ہے. اور لیکن آپ ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ یہ جو کیس تھا جس میں سو موٹو ہوا, اس میں 2 پٹیشنز بھی پینڈنگ تھی, اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی اور دوسری تھی ان کی جو اسپیکرز تھے دونوں سے. تو وہ ایک پٹیشنز بھی تھی 1843 کی, وہ سو موٹو نہیں تھا سر. تو اب یہ سب یہ معاملہ دیکھیں جی. ایک اور بات, وکیل بھی ہمیں کچھ تھوڑا ڈیوائیڈڈ لگتے ہیں جی. پاکستان بار کونسل جو ہے وہ اس کے کچھ اور انہوں نے موقف اختیار کیا, لیکن میں ابھی ایک منیر کاکڑ صاحب جو ہیں, یہ بلوچستان سے پاکستان بار کونسل کے ممبر ہیں, انہوں نے کچھ گفتگو کی ہے بڑی امپورٹنٹ, میں چاہتا ہوں کہ ذرا وہ سنوائیں اور پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں. 186 پہ پوچھ لیجیے گا. پاکستان کی وکلا کمیونٹی یا وکلا جو ریپرزینٹیٹیو باڈیز ہے, یہ ریفرنس اس کی طرف سے نہیں ہے, نہ کسی بار باڈی نے ریزولوشن پاس کیا ہوا ہے, نہ بار کونسل نے, نہ کورٹ بار ایسوسیشن نے, اور نہ کوئٹہ نہ ڈسٹرکٹ بارز نے, اور بشمول میں پاکستان بار کونسل کے ممبر ہوں. یہ ہمارے نالج میں نہیں ہے. یہ اگر کسی کے انڈیویجول ریفرنس ہو سکتا ہے, ہماری بلوچستان کی لائرز کمیونٹی کی طرف سے نہیں ہے. اور دوسری طریقے سے ہم اس کو کہتے ہیں ایک سیاسی سٹنٹ ہے جو اس موجودہ سینیریو کے اندر چل رہا ہے. اس موقع پہ مظاہر علی نقوی کے خلاف ایسی ریفرنس کیوں لایا جا رہا ہے؟ اس قسم کے تو بہت سے لوگوں کی ویڈیوز آئے ہوئے ہیں, کیا اس کے اوپر خلاف ریفرنس فائل ہوا تھا؟ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں کہ وہ جو ایک ریفرنس جو 2 لوگوں نے سائن کر کے بھیجا ہے, تو یہ بار کا تو نہیں ہے, یہ تو بڑا ایک زیادتی ہے. دیکھیں وہ 2 لوگوں نے جو سائن کیا وہ وہاں کی بلوچستان بار کے ہیں, یہ ہمارے پاکستان بار کے ممبر ہیں, میں بھی ہوں. ہمارا بھی پاکستان بار میں مختلف سٹینڈ ہے, مطلب ہم لوگ ٹھیک ہے مائنورٹی میں ہیں وہاں, لیکن ہم ان میجورٹی کی جو بات ہے وہ ہم سمجھتے ہیں سیاسی ہے, کیونکہ وہاں جو ایک سیاسی جماعت کا کنٹرول ہے پاکستان بار میں. انفارچونیٹلی وہ جو باتیں میں اس کو دے سکتا ہوں آپ کو ایگزامپل کی, کیونکہ جو سٹنگ لا منسٹر ہیں وہ بھی ہمارے پاکستان بار میں, ڈسپائٹ دیٹ ہی از اے منسٹر, ہی ابھی بھی کنٹینیو کر رہے ہیں ایز ممبر آف دا پاکستان. پھر اور جو ان کے جو میجورٹی گروپ کے لوگ ہیں وہ بھی, ان کا بھی ایک پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے. تو یہ بالکل دوسری بات ہے. بلوچستان کی اب یہ بات کر رہے ہیں منیر کاکڑ صاحب کہ جی وہاں سے تو لوگوں نے کیا نہیں, ابھی دیکھنا پڑے گا ریفرنس. اور دیکھیے جو یہ مظاہر نقوی صاحب, جسٹس مظاہر نقوی ہیں, ان کے خلاف پہلے بھی ہو چکا ہے, جو اس وقت سٹنگ لا منسٹر ہیں, انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ دیا تھا, ان کی سچائی ان کی اچار, وہ بھی اویلیبل ہے, ریکارڈ آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے سپریم کورٹ میں. تو وہ بھی جب آئیں گے تو دیکھیے یہ ایک اٹیک ہو رہا ہے ایک جج کے اوپر. یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں کہ ان کا, تو اب یہ جو باتیں جب یہ اگر یہ ریفرنس آتا ہے اور تو اس کے اندر یہ سب چیزیں بھی سامنے آئیں گی کہ یہ جو لا منسٹر صاحب ہیں انہوں نے بھی ایک ایفیڈیوٹ دیا تھا, تو یہ سب چیزیں سامنے آئیں گی تو کھل کے بات ہو جائے گی. اور یہ دیکھیے جو کچھ ججوں کے خلاف جیسے ریفرنس آتا ہے 209 میں, وہ پٹیشنز فائل کرتے ہیں, ان کو ریفرنس ختم ہو جاتا ہے. تو اب ان جج صاحب کے خلاف بھی آ گیا ہے, تو یہ سپریم کورٹ دیکھا جائے گا اس میں. بہرحال یہ بڑا آپ نے ایک سوال مجھ سے اور کیا تھا 186 کا, میں چاہ رہا ہوں 186 پہ آپ نے مجھ سے سوال کیا. میں سمجھتا ہوں یہ وقت آ گیا کہ ریفرنس بھیجیں پریزیڈنٹ, لیکن ایک شاید اس میں مشکل آئے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں آن دی ایڈوائز آف دا پرائم منسٹر. یہ ریفرنس جو 186 کا ہوتا ہے یہ ایڈوائز آف دا پرائم منسٹر پہ جانا چاہیے, لیکن یہاں دیکھنا ہوگا کہ جب اتنا فرق ہے اور یہ بڑا سیریس معاملہ ہے, جب سپریم کورٹ کی آرٹیکل 175 بھی ہے جو گارنٹی کرتا ہے انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری, ایکسیس ٹو جسٹس, اگر یہ لا اس کو افیکٹ کر رہا ہے دین اٹ از انکانسٹیٹیوشنل. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی, اس کے حساب سے پھر چلنا پڑے گا. سر بہت ہی امپورٹنٹ یہ اس وقت گفتگو کی ہے عابد زبیری صاحب نے 186 کے حوالے سے. اور دیکھیں جو بارز ہیں ان کو, انسٹیٹیوشنز کو یوز کرنا ججز کے خلاف بڑا ہی افسوسناک ہے. اور یہ بڑی ایک ایسی بات کہی ہے, بتائی ہے زبیری صاحب نے کہ خود اعظم نذیر تارڑ صاحب کا ایک ایفیڈیوٹ ہے جو مظاہر نقوی صاحب کے حوالے سے ہے ریفرنس میں, کہ وہ ایک بہت ہی ایماندار جج ہے. میں کوشش کروں گا کہ اس ریفرنس کی کاپی میں لے آؤں اور اگلے کسی پروگرام میں ہم وہ دکھائیں بھی صحیح, اور پوچھیں اعظم نذیر تارڑ صاحب سے کہ بیچ میں کیا ہوا ایسا کہ آپ اب سمجھتے ہیں کہ مظاہر نقوی صاحب ایماندار جج نہیں ہے. لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ, واپس آتے ہیں تو پاکستان کی سیاست پر گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. لاہور سے خبر آ رہی ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے سابق پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کو کیمپ جیل کے باہر سے پھر گرفتار کر لیا گیا. وہ رہا ہوئے تھے وہاں سے, ان کی ضمانت ہوئی تھی, لیکن ان کو اینٹی کرپشن کے ایک اور مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا ہے. اس حکومت میں یہی ہو رہا ہے, لوگ عدالتوں سے ضمانت لے کے نکلتے ہیں اور ان کو پکڑ لیا جاتا ہے اس الزام میں کہ آپ نے وہاں پر جو کھڑے پولیس والے تھے ان کے ساتھ تکرار کی.
کار سرکار میں آپ نے مداخلت کی، ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور پھر پتہ ہی نہیں چلتا، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ 8-10 دنوں کے بعد وہ خود سے اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں، اور 3 دن تک ان کے گھر جو بھی فون جاتا ہے ان کے بیوی بچے جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ تو سو رہے ہیں۔ زبیری صاحب، یہ کیا، یہ کیئر ٹیکرز ہیں، انڈر ٹیکرز ہیں، اپر ٹیکر ہیں، کیا ہیں یہ، کیا ہو رہا ہے یہ؟ آپ دیکھیے، یہ تو بالکل مذاق ہو رہا ہے اب قانون کے ساتھ کہ آج آدمی گرفتار، یہ وہی ہیں جن پہ ہزاروں قسم کے الزامات تھے، ان کو نام استعمال کر کے ایک معزز جج کا نام خراب کیا گیا، اور آج دیکھیے ان کو ایک ڈسٹرکٹ کورٹ سے جو بھی لوور کورٹ ہے اس سے ان کو بیل مل گئی۔ تو دیکھیے اس کا مطلب ان کے خلاف کوئی کیس فردر انکوائری کا کیس تھا، جس کے مطلب کہ ان کے پاس کوئی کیس اس طرح کا نہیں تھا، اور آپ کہہ رہے ہیں ان کو پھر گرفتار کر لیا گیا۔ تو یہ تو ورسٹ زمانہ جو تھا ہمارے ملک میں مارشل لاء وغیرہ کا، اس میں بھی اس طرح کی چیزیں، مجھے نہیں یاد، آپ کو زیادہ پتہ ہوگا، اس طرح کی چیزیں اس زمانے میں بھی نہیں ہوتی تھیں۔ بڑی خطرناک بات کہی عمران خان صاحب کا، میں سن رہا تھا، ان کا انٹرویو تھا، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اٹھاتے تو پولیس والے ہی ہیں۔ اب جیسے یہ اظہر مشوانی کو اٹھایا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ پنجاب پولیس کی وردی پہنی ہوئی تھی، لیکن پھر آگے پٹیاں باندھ دیتے ہیں آنکھوں پہ، اور جو لوگ آ کے پکڑتے ہیں مارتے ہیں، یہ پتہ نہیں وہ سرکاری لوگ ہیں، غیر سرکاری لوگ ہیں، کسی ایجنسی کے لوگ ہیں، یا پرائیویٹ کوئی گنڈے ہیں، کچھ پتہ نہیں، اور وہ مارتے پیٹتے ہیں، اسٹیٹمنٹس لیتے ہیں، مارتے ہیں۔ آپ دیکھیے، آپ ان بھٹی صاحب کا بھی ایک ہم نے ٹی وی پہ اسٹیٹمنٹ دیکھا تھا، انہوں نے سب کی الزام لگا دیے تھے، پتہ نہیں اس کا کیا ہوا، کس طرح سے اسٹیٹمنٹ، کون وہ ریکارڈ کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا، ساری یہ جو آڈیوز ویڈیوز، ان کی جو ایک لاء کی ایک سیٹلڈ لاء ہے، اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ سر سپریم کورٹ کے ڈیسیجن ہے، شہید بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ جب ڈسمس ہوئی، اس میں ایک الزام تھا کہ جی آپ ججوں کی اور لوگوں کی فون ٹیپنگ ہوتی تھی، جو انہوں نے ڈینائی کی تھی، لیکن سپریم کورٹ نے گراؤنڈ اپ ہولڈ کیا ان کی ڈسمسل کا، اس کا گراؤنڈ یہ تھا، کہا سپریم کورٹ کی وجہ۔ اب ایک فیئر ٹرائل ایکٹ ہے 2013 کے، اگر آپ کسی کا ٹیپنگ کریں گے تو آپ نہیں، اس کا ہائی کورٹ سے پرمیشن لینی پڑے گی، اور دوسری بات ہے کہ جو آدمی بنائے گا اس کو شہادت دینی پڑے گی، بنایا کس طرح سے بنایا، وہ پورا ایک، آپ یاد ہو جج ارشد ملک صاحب تھے، اس میں سپریم کورٹ کا ایک پورا فیصلہ ہے کہ کس طرح سے یہ ہوگا، کوئی اس کی بات نہیں ہے۔ وہ آڈیوز ویڈیوز چل جاتی ہیں، یہ بھی نہیں دیکھا جاتا وہ جوڑی گئی ہیں کیا ہوا کہاں سے، اور جو آڈیو ویڈیوز مشہور ہیں وہ تو اس کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ جو 97 میں جو ریکارڈنگز ہوئی تھی وہ کہاں گئیں سر؟ وہ ریکارڈنگ جو ہوئی تھی اس میں جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ تو وزیر اعظم بن گئے، اور جو جج تھے وہ گھر چلے گئے، تو یہ کیسے وزیر اعظم بن گئے؟ تو میں سیاسی بیان نہیں دے سکتا، وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، میں تو لیگل بات کرتا ہوں۔ نہیں، لیگلی بھی جو بندہ کہتے ہیں نا رشوت دینے والا لینے والا، وہ دونوں الراشیو والمرتشیو کلاہما فی النار، تو ادھر جو بات کرنے والا ہے، پاجی نے یہ کہا ہے، پاجی نے یہ کہا ہے، وہ تو وزیر اعظم ہے، اور باقی جو ہے وہ سب فارغ۔ اچھا مجھے تھوڑا سا اس پہ بتائیے، یہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں جج، یہ ان کے خلاف چارج شیٹ ہے، کیا عزائم کیا لگتے ہیں آپ؟ چارج شیٹ کیا مطلب؟ ان کو کٹہرے میں انہوں نے کہا کھڑا کرے لا کے؟ پرابلی مجھے نہیں معلوم، ان کے بیان میں نے تو نہیں سنا، لیکن اگر پرانی خواہش ہے، اگر اس طرح کی بات ہے، اور جو باتیں ان کے جلسوں میں جو یہاں ہوتی ہیں ججوں کے خلاف کہ ان کے خلاف چارج شیٹ ہے، دیکھیں جج سپریم کورٹ کا جج ہوتا ہے، اس کی دیکھیے کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس ہوتا ہے، اس کو اس طرح سے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ ایک ہی طریقہ ہے آرٹیکل 209 کا، جس کے طریقے سے تو آپ کو ریفرنس آتا ہے اس ریفرنس میں بھی جو ماضی میں 2 ریفرنس آئے 2 ججز کے خلاف، وہ فیصلے کوئی جوڈیشل کونسل نے تو نہیں کیے، سپریم کورٹ نے کیے، تو سپریم جوڈیشل کونسل کو تو جو فورم ہے ججز کو نکالنے کا، اس کو تو خود غیر فعال رکھا گیا۔ ایسی بات نہیں ہے، اس میں دیکھیے جو ججوں کو دو بڑے ہی معزز ججوں کو بھی سپریم جوڈیشل کونسل، ایک شوکت صدیقی صاحب کو، سر ماضی کی بات نہیں سر، اب ماضی اتنی پرانی ماضی کی بات نہیں، ابھی یہ تھوڑے عرصے پہلے کی بات ہے، جو شوکت صدیقی صاحب کو تو جو بھی بات ہے ان کو بھی سپریم جوڈیشل آج تک ان کی پٹیشن لگی نہیں، وہ بھی ہے۔ پھر دوسرے جو جج تھے جسٹس فرخ جو تھے لاہور ہائی کورٹ کے، بہت ہی اچھے جج، ان کو بھی اس کے سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف، تو یہ ایگزامپلز موجود ہیں جہاں ججوں کا۔ افتخار چودھری صاحب، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، سپریم جوڈیشل کونسل تو عضو معطل ہو کے رہ گئی تھی، اور ججز نے بیٹھ کے فیصلہ کیا، وہ فیصلہ یہ کیا تھا کہ انہوں نے ہولڈ کیا نا کہ جو ریفرنس ان کے خلاف تھے وہ بالکل میلافائڈ تھے، یہ ہولڈ کیا نا سپریم۔ تو یہ دیکھیے انہوں نے یہ پارٹ تھا کہ جو ایون جو ریفرنس فائل کیا ان معزز جج صاحبان کے خلاف وہ میلافائڈ، یہ تو سپریم کورٹ کی میجورٹی بینچ نے یہ ہولڈ کیا تھا نا سر۔ تو اب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اب جو اس وقت کوششیں جس طرح ہو رہی ہے رجسٹرار کو نکال کے، اپنا رجسٹرار اور سارا، اور سپریم جوڈیشل کونسل میں کہ ہم ریویو میں جائیں گے، کیونکہ حکومتی بینچز کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے جو ہم نے قانون سازی کیا ہے، تو اس کی کوئی لیگل حیثیت ہے ایز یو سیڈ کہ ہے؟ دیکھیے وہ ریویو تو آرٹیکل 188 کے تحت دیا ہے، وہ تو ہر کیس میں پارٹی کا حق ہوتا ہے وہ جائے اس پہ سپریم کورٹ، لیکن یہاں جو قانون آ رہا ہے اس میں اپیل، ریٹروسپیکٹیو اپیل کا فائدہ۔ اب ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کی کہ اپیل اس کیسوں میں پاس اینڈ کلوز ٹرانزیکشنز جو ہو جاتے ہیں، مطلب جو کچھ ہے وہ کھل نہیں سکتے،
دیکھیں یہ ریٹروسپیکٹو دیکھیے تو قانون ایک تو اپیل نواز کا آپ دے شریف بھی آ رہے جائیں گے، جہانگیر ترین بھی ساری آ جائیں پھر جتنے پھر پرانے جو سو موٹو ہیں وہ بھی کھلے ہیں. بات سنیں پھر وہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اپوائنٹمنٹ کے خلاف جو درخواست تھی جی وہ بھی پھر کھل جائے گی. سب اگر یہ بات ہے ریٹروسپیکٹو سو موٹو پہ جو اگر اپیل دی جا رہی ہے تو کچھ بھی کھل سکتا ہے نا. پھر تو کوئی لمیٹیشن ہی نہیں ہو رہا. پھر ہمیں پتہ نہیں پھر کیا ہوگا, کہاں بات جا کے رکے گی. کیونکہ بہرحال یہ میں خیر کسی اسپیکولیشن میں نہیں جانا چاہتا, اس لیے کہ یہ عدالت کا معاملہ ہے اور ہم توہین عدالت میں بھی نہیں جا سکتے. لیکن آج کی جو صورتحال ہے, ایک ٹکراؤ کسی صورتحال ہے حکومت کی طرف سے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پہ عمل درآمد نہیں کریں گے, اور وہ پرانی رٹ لگائی ہوئی ہے. اور جو ان کے جو گاڈ فادر ہیں نواز شریف صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ یہ ججز کی چارج شیٹ ہیں, وہاں سے انہوں نے خطاب کیا ہے. اور ایسا واقعی وہ اسٹرانگ مافیا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈڈ ہیں, عدالتی فیصلے موجود ہیں, لیکن پورا نیشنل میڈیا دکھا رہا ہے ان کو. اور پیمرا اس وقت ان کے گھر کی لونڈی بنا ہوا ہے, وہ مریم اورنگزیب سے پوچھ کے فیصلہ کرتے ہیں. تو ان حالات میں صدر پاکستان کو چاہیے کہ وہ ضرور بھیجیں قانونی اوپینین کے لیے سپریم کورٹ. بھلے وزیر اعظم کی ایڈوائس بعد میں آتی رہے گی, کیونکہ اس وقت وزیر اعظم بطور وزیر اعظم نہیں, وہ ایک نون لیگی کے ایکٹ کر رہے ہیں. اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے. دو چیزوں سے مٹے گا بھائی. ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا, وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے. دوسرا قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف, تو ظلم ختم ہو جائے گا. یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے. اگر 420 کا مقدمہ تھا, اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے. جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا, کیس ختم کر دیتے. تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا. 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو یار, 1.5 سال چلا. شخصی ضمانت کا کیس, سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا. ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی. مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے. 102 دن کے بعد میں جیت گیا, کیس بری ہو گیا. 102 دن کے بعد اپیل فائل کی, ایکسپٹ کر لی. نہیں کرتے نا ایکسپٹ, ختم ہو جاتا نا ظلم یار. بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا, پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور. میں نہیں سنتا یہ کیس, کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ. مٹ جاتا ظلم. اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ان کرسیوں پہ ان کو یار, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں. تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے, ظلم مٹ جائے گا, یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.